बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, इमरान खान की सेहत के हवाले से बात करेंगे, जिस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और अगर हुकूमत की बात करें तो मैं दो मुख्तलिफ बयान आपके सामने रखता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं, इमरान खान की सेहत पर सियासत न की जाए। तारिक चौधरी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की तकलीफ पर सियासत मुजरमाना हर मुमकिन इलाज करवाएंगे। तो ये हमारा आज का मौजू होगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि हुकूमत क्यों अपने लिए मसाइल पैदा कर लेती है मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर, कभी मुलाकात के हवाले से, कभी सेहत के हवाले से मामलात को लेके। मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहरामन तंगी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। बहरामन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वकास मान साहब तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे। सलाउद्दीन भट्ट साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारा साथ दे रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। अजीम चौधरी साहब सीनियर तजज़ियाकार इस्लामाबाद स्टूडियो से साथ दे रहे हैं। बड़े लंबे अरसे के बाद अजीम चौधरी साहब से आज प्रोग्राम में मुलाकात हो रही है और मैं बहुत बड़ा मदाह हूँ इनकी लाइब्रेरी का, इनकी किताबों का, और जिस लॉजिक के साथ ये गुफ्तगू करते हैं, जिन दलाइल के साथ ये गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में बड़े कम ऐसे लोग मौजूद हैं। अजीम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। अजीम चौधरी साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना ये चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल, जिसके अंदर एहतजाज, जिसके अंदर सियासत, जिसके अंदर KPK की बात की जाए तो शायद उस तरह से KPK सूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी नहीं, और अब ये जो सेहत का मामला है इस पे तशवीश काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर रही है। सर, किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले को? बहुत शुक्रिया उसामा, अल्लाह आपको खुश रखे, खैर से रखे। मुझे जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी तरह ये बात याद है, जब मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का मामला आया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि इस दफा जो कोई भी मामला होगा वो डॉक्टर्स के हाथों से होगा। या आप ही के प्रोग्राम में बिल्कुल मैंने ऐसे ही है, गुजारिश की। बिल्कुल सर। अब जो मामला है उसमें दो तरह की चीजें कही जा सकती हैं। एक तो ये है कि यकीनन उनकी आंख को नुकसान पहुंचा हो सकता है, हमें तो नहीं पता, डॉक्टर्स की रिपोर्ट ही है। तब भी हमारे सामने डॉक्टर्स की रिपोर्ट ही थी, और उस रिपोर्ट का जो नतीजा था वो भी हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिनाई का खत्म हो जाना एक बहुत ही खौफनाक बात है, और मैं जानता हूं मेरे अजीज दोस्त है, मरहूम हैं हाफिज सलमान भट्ट साहब, उनके साथ ये मामला पेश आया था तो वो रात को देख नहीं सकते थे, अंधेरे में, कम रोशनी में, सूरज की रोशनी में ही देख सकते थे। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो बात एक तवील मुद्दत से कही जा रही है या सुनी जा रही है, उसमें मैं इस बात को करीने क्या समझता हूं कि उनकी वाकई आंख का मामला खराब हो गया होगा। अगर जेल रूल्स के मुताबिक मामलात को लेकर चलते और चीजों को पोलिटिसाइज ना किया जाता तो उनकी मुलाकातों पर पाबंदी ना लगती, और ये बात किसी से ढकी छुपी ना रहती कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है और उनकी आंखों का कोई मामला हो गया हुआ है। ये बात तो गैर सियासी बात थी, ये तो सेहत की बात थी, तो इंसान के हवाले से बात थी, ये सियासत की बात नहीं थी। ये बहनें 50 दफा नहीं 50 करोड़ दफा ये कह सकती थी कि हमारे भाई की आंखों का मामला खराब हो रहा है और उसकी एहतियात करनी चाहिए। लोग चीख उठे उठते जैसे आज लोग बात कर रहे हैं, आप और हम भी इस पर बात कर रहे हैं, तब भी बात हो सकती थी। और यकीनन हुकूमत के लिए सूरत हाल जरा मुश्किल हो जाती, ये कहना कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे, रात को लेके जाएंगे, दिन में लेके जाएंगे। कैदी को सहूलतें मौजूद होती हैं, बहुत सारी सहूलतें कैदियों को मौजूद होती हैं, कैदियों पर कुछ कदगन भी होती है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि कैदी का और हुकूमत का राब्ता जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए हर वक्त हर सूरत में मुमकिन होता है, और ये रहना भी चाहिए। हम जेलों में रहे हुए, हम जानते हैं इस बात को कि कैसे बात कम्युनिकेट की जाती है। बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर जो अब जेलों में कभी नहीं गए, उनको ये पता ही नहीं है कि जेल के अंदर क्या होता है और कैसे जिंदगी गुजरती है। जेल का अपना एक माहौल होता है, जेल का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, जेल के अंदर अपने कायदे ज़वाबित होते हैं। जेल में तन्हाई भी बहुत खौफनाक होती है और लोगों में रहना भी बहुत खौफनाक होता है। हर दो सूरत में मुश्किल होती है, लेकिन जेल जेल होती है। कितनी ही सहूलतें क्यों ना दे दी जाए, पूरा घर ही बसा के क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन जेल जेल होती है। ये बात अगर हकीकत पर मबनी है, और मैं समझता हूँ कि ये हकीकत पर मबनी है और शायद उस तरह नहीं है जैसे प्लेटलेट्स की बात की गई थी और जो इमरान खान साहब कर रहे थे उस वक्त, जो सूरत हाल उन्होंने पैदा की हुई थी डॉक्टर्स के जरिए और अपनी ही डॉक्टर के जरिए, जो बेचारी आज जेल में है, खुद कैंसर की मरीजा है।
اگر ان کی آنکھ کا معاملہ ہے تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب اس کا علاج نہیں ہوگا، ان کو باہر بھیجنا پڑے گا، اور وہ باہر بھیجنا کسی ڈیل کا نتیجہ ہوگا، انسانی ہمدردی کا نتیجہ ہوگا، باہر کی کوئی ریکویسٹ ہوگی، کوئی گارنٹی ہوگی، کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان میں یہ آپریشن تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ نے تمام چیزوں کا اشارہ دے دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، لیکن آپ نے سب بتا دیا ہے کہ گارنٹی ہوگی یا کوئی ملک جو ہے وہ اس سے باہر جائیں گے، کیا معاملہ ہوتا ہے، ڈیل ہوتی ہے۔ اشارے سر آپ نے سارے دے دیے ہیں، یہی آپ کی گفتگو کا ہنر ہے۔ بیرامین صاحب، گفتگو سنی آپ نے عظیم چوہدری صاحب کی، اور جس طرح سے ریلیٹ کیا نواز شریف صاحب کی ہیلتھ سے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کیا، تو یہ الزام تمہارا لے کے آتا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے خود سے جو مسارے کیے تھے۔ اس معاملے کے اندر اصل میں حقیقت ہے کیا؟ اس وقت سینٹ میں بھی جو بحث چل رہی ہے اس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب نے تمام تاریخیں بتائیں اور بتایا کہ جی سارے معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں ہوئی، لیکن اگر ایسا ہے تو یہ پھر اتنی ایک دم سے صحت جو ہے ان کی خراب ہونا، آنکھ کے حوالے سے خاص کر کے، اور ان کے اپنے جو ڈاکٹر ہیں ان سے بھی رابطے کا کہا گیا کہ جی ان سے آپ ایک دفعہ معائنہ کروا لیجئے، اس کے اوپر حکومت نے کہا کہ ہم معائنہ نہیں کروا سکتے کیونکہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو الزام تو ہمارے سر پہ آئے گا۔ تو کیسے ڈیل کرنے جا رہی ہے حکومت اس معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ، میں نے ہمیشہ عظیم چودھری صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں بہت قریب سے ان کو اسٹڈی بھی کرتا ہوں، ان کو سنتا بھی ہوں، اور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نے ہمیشہ میں نے 45 سال میرا پولیٹیکل کیریئر ہے، لیکن میں نے سیکھنے کی بھی کوشش کی ہے، اور میں نے عظیم چودھری جیسے ساتھیوں سے دوستوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں، پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے جب سے اس ملک میں سیاست شروع کی ہے، تو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ دھرنے میں بیٹھے تھے، چاہے وہ حکومت میں ہوتے ہیں، وہ کنفیوز سیاست کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی کنفیوز کرتے ہیں، اور وہ سامنے والے بندے کو بھی مس گائیڈ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب عمران کے ساتھ ان کو اگر گولی لگی تھی تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے جتنے ایم این ایز تھے، ان کے سینیٹرز تھے، وہ جب ٹاک شو پہ آتے تھے تو وہ آرتھوپیڈک سرجن بن کے بات کرتے تھے۔ آج جتنے بھی لوگ آتے ہیں یا تقاریر کرتے ہیں، ٹاک شوز پہ آتے ہیں، تو وہ آنکھ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن کے بات کرتے ہیں۔ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس صرف عوام کو ایموشنل بناتے ہیں، عوام کو مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا، جیسے عظیم چودھری صاحب نے کہا کہ قیدیوں کے لیے صحت کی سہولیات موجود ہوتے ہیں، یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ بھی ہے، یہ قانون بھی ہے، دستور بھی ہے، آئین بھی ہے، کہ اگر ایک قیدی ہے اور اس کو صحت کی کچھ پرابلم ہوتے ہیں تو ان کے لیے ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں، اور اگر وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور اس ہاسپٹل میں روٹین کے مطابق اس ہاسپٹل کے اچھے ڈاکٹر ان کی علاج کرواتے ہیں، جیسے اس دن اس کے علاج پیمز میں ہو کے اس کو چیک اپ کروا دیا اور اس کو واپس بھیجوا دیا۔ لیکن آپ کو اسامہ یاد نہیں ہے کہ آج سے تقریباً 20 دن پہلے عمران کی بہن اس سے ملاقات کی تھی، اور وہ جب باہر نکلی تو اس نے کہا تھا کہ عمران بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل صحت مند ہے، لیکن وہ غصے میں ہے، اور اس نے عاصم منیر کے بارے میں جو الفاظ استعمال کی وہ آپ نے بھی سنا اور پوری دنیا نے سنا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر عمران بیمار ہے اور اس کی آنکھ کو پرابلم ہے، اس دن جب چیک اپ کیا ہے تو میں نے اور آپ نے اور عظیم چودھری صاحب نے نہیں کی ہے، پیمز کے بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کی ہیں۔ اگر اسی وقت یہ ڈاکٹر محسوس کرتے کہ اس کو ہم ہاسپٹل میں رکھتے ہیں تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ وہ وہاں واپس جیل بھجوا دیتے، اس کو ہاسپٹل میں رکھنا تھا۔ اگر ان کی پرابلم زیادہ تھی تو وہ باہر بھجوانے کے لیے بھی حکومت کو تجویز دے سکتی تھی کہ جو مجرم ہے اس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے یا ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے، ان کو باہر بھجوانا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اس کا چیک اپ ہو گیا اور پھر عوام نے، پی ٹی آئی نے اور اس کی فیملی نے وضاحت مانگی، تو پھر اے ڈی صاحب جو پیمز ہاسپٹل کے تھے، رانا صاحب، اس نے وضاحت بھی دی کہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ روٹین کا چیک اپ ہو گیا اور اس کو ہم نے واپس بھیجوا دیا۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ ہم سیاست کس چیز پہ کرتے ہیں۔
ہم اس کے ٹانگ پہ سیاست کرتے ہیں، پھر ٹانگ پہ پلسٹر جو چڑھا ہے اس پہ ہم سیاست کرتے ہیں، آج اس کی آنکھوں پہ سیاست کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیماری پر سیاست نہیں ہونی نہیں چاہیے، بیرامل ہم صاحب، کبھی بھی ایسا نہیں یہ کرتے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں؟ جیسے کلثوم نواز صاحبہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو اس وقت ہم یا اور بہت سے معاملات ہیں، نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کا معاملہ ہے، اور بہت سے ٹف ٹائم آپ کی پارٹی نے بھی دیکھے، صحت کے حوالے سے بھی دیکھے، آپ کے وہ تمام لوگ جو جیل میں جاتے تھے، آپ کے اوپر بار بار یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ بیمار ہو کے باہر آ جاتے ہیں، تو یہ پھر سیاست تو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی سیاست تھی۔ یہ تو زندگی کے معاملات ہیں نا، ایک گولی لگی ہے، ٹانگ پہ گولی لگی ہے، پلسٹر ہوا ہے، اس پہ ذکر تو ہوگا نا ان چیزوں کا۔ اب ذکر کرنے کو آپ کہہ دیجئے کہ اس کے اوپر بات ہی نہ کی جائے کیونکہ یہ سیاست ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں ہٹ کے تو نہیں ہے نا، زندگی سے ہٹ کے نہ سیاست سے ہٹ کے۔ دیکھیے اسامہ، ایک بات یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، بات کرنا اور سیاست کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ اس کی ٹانگ پہ گولی لگی تھی اور آپ اس پہ بات کرتے تو بالکل آپ کو بھی حق ہے اور مجھے بھی حق ہے، لیکن اس نے سیاست کی، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جب اریسٹ کیا اس کو تو اسی وقت نہ پلسٹر تھا، نہ اس کی ٹانگ کو گولی لگی تھی، نہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، بات کرنی چاہیے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر بھی اور اصولی طور پر کسی بیماری کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا آپ چاہیے، مذاق کم اگریڈ۔ نہیں اڑاتے ہیں، جیسے عمران نے، میری محترمہ کلثوم نواز صاحبہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا آمین۔ فرمائے، اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ہے، میرے لیڈر قائد میاں محمد نواز شریف کے بارے میں کیا نہیں کہا تھا۔ ہم وہ یہ نہیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی عمران بیمار ہے اور اس کی آنکھوں کو پرابلم ہے، ان کا علاج ہونا چاہیے۔ اور بالکل ٹھیک ہے اگر سر، میں وہ واپس آپ کی سمجھتے طرف ہیں آؤں کہ گا، میں بٹ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ بٹ صاحب، یہ جو حکومتی غفلت کی شکایت ہے، اس میں کوئی وزن ہے یا سیاسی بیانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ صاحب، میں تو اپنے بیرمان بھائی سے بات سن کے حیران ہو گئے ہیں، ان کی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے احکامات جاری نہ ہوتے یا سلمان صفدر نہ جاتے تو یہ تو بات ابھی بھی باہر نہیں آنی تھی۔ یہ تو ان کے جانے کے بعد سب کچھ ہوا، سب کچھ لوگوں نے دیکھا۔ جب انہوں نے اپنی رپورٹ دی کہ جی ان کی یہ حالت ہے تو پھر یہ ڈسکلوز ہوا، ادروائز تو یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ جہاں تک انہوں نے ان کی بہن کی بات کی، وہ تو متعدد مرتبہ جب بھی ملاقات کر کے آئیں، انہوں نے کہا جی ان کی طبیعت ناساز ہے، اس پہ بھی مذاق اڑایا گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ رانا ثناءاللہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ بالکل صحت مند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست، ایک طرف یہ بات کرتے ہیں سیاست نہیں ہونی چاہیے، پھر مذاق بھی تو آپ اڑا رہے ہیں نا۔ جب عمران کو گولی لگی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایسے ہی پلسٹر اس نے چڑھا ہوا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، قوم کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے 39 بلین ڈالر کا جو ہے دفاعی بجٹ منظور کر لیا، ہم پھر بھی سیاست کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو کیا پیغام ہے؟ قوم کیا پیغام دیکھنا چاہتی ہے؟ قوم تو یہ چاہتی ہے کہ ہم متحد ہوں بالکل آنے والے وقت میں، تاکہ پوری دنیا کو ایک میسج جائے، خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف۔ لیکن ہم ہیں کہ اس سے باہر نہیں نکل رہے۔ عمران خان کی جہاں تک بیماری کا تعلق، وہ بالکل بیمار، اگر وہ باہر آ کے بتاتے ہیں تو پھر آپ مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں وہ تو مٹن کھاتا ہے، وہ مچھلی کھاتا ہے، وہ یہ کھاتا ہے، وہ اس کا جو روم ہے اس کو 6 روم ملے ہوئے ہیں۔ آج رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے تھے، دلال چودھری بھی یہ کہہ رہے تھے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اگر ماضی میں میاں نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ بیمار تھے، تو ان کو بیرون ملک علاج کے لیے کس نے بھیجا تھا؟ عمران خان نے بھیجا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ باجوہ صاحب نے، جس نے بھی کہا، لیکن عمران خان نے تو اجازت دی تھی، وہ پرائم منسٹر تھے۔ پھر ان کی جو بات کی گئی کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھ لیں آج کیا ہے۔ آج وہ کہہ رہے تھے ہمارے جو ہے شاہ محمود قریشی کہ جی مجھے اجازت نہیں ہے علاج کروانے کی، مجھے باہر نہیں لے جا رہا۔ اس کے علاوہ جو ہے محمود رشید ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر مین راشد ہے۔ تو کیوں حکومت کیوں ایسے کر رہی ہے؟ جب اگر ایک بندہ بیمار ہے تو انہیں علاج کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے جی جس سے علاج کروانا چاہتے ہیں کروائیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ عظیم چودھری صاحب، جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پہ یو آر دا رائٹ پرسن جو اس کا جواب دے سکیں۔ ہم یہ تو خیر کہنا کہ نازک دور ہم، لیکن جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں میڈیا کی لاچارگی یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح انفارمیشن ہی نہیں پہنچ پا رہی، یعنی ہماری ڈیبیٹ اس بات پہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت
کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ نہ تو پی ٹی آئی سے ہمیں کوئی خبر مل رہی ہے، نہ ہمیں نون لیگ سے کوئی خبر مل رہی ہے. ایسے میں سر اس طرح کی خبروں کو بالکل واش آؤٹ کر دینا چاہیے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس بحث سے تو باہر نکلیں کہ ایکچول سچویشن کیا ہے؟ ابھی ٹانگ پہ گولی لگنے کی بات ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن تک یہ بھی نہیں پتا کہ گولی لگی یا نہیں لگی. اور اس طرح کے ملٹیپل آپ کو ایونٹس گزشتہ 1-2-3 سالوں کے اندر نظر آئیں گے. تو سر واٹ از دا وے آؤٹ؟ ایک بات، ماضی کی بہت پرانی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کے بات کا جواب بھی اس میں آ جائے گا اور لوگوں تک بات بھی پہنچ جائے گی. جی. ضیاء الحق اور بھٹو خاندان کے درمیان جو تعلقات تھے ان کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک ہی رائے ہے الٹیمیٹلی جو رائے قائم ہوئی تھی. 1984 میں محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کو کینسر ہو گیا تھا. میں پہلی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی. میں تب سے جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس بات کا. صحیح. اور انہوں نے، ڈاکٹرز نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ ملک سے باہر چلی جائیں. اور کینسر جیسے مرض کے لیے اس وقت پاکستان میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں، شوکت خانم بھی نہیں بنا ہوا تھا. میں جانتا ہوں، میری والدہ کینسر کی مریضہ رہی تھیں کہ یہ کس قدر تکلیف دہ مرض تھا یا ہے یا ہو سکتا ہے. میں اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں. ضیاء الحق صاحب نے ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی اور یہ کمٹمنٹ ہوئی محترمہ بے نظیر کی طرف سے بھی اور نصرت بھٹو صاحبہ کی طرف سے بھی کہ وہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا کریں گی. اور وہ چلی گئی ملک سے باہر. انہوں نے جا کے کوئی کمٹمنٹ جو تھی اس کو وائلیٹ نہیں کیا اور ضیاء الحق صاحب نے ان کے لیے کوئی پریشانی کا سامان بھی پیدا نہیں کیا. وہ 88 میں واپس آئیں. جب وہ 88 میں واپس آئیں پھر انہوں نے آگے پالیٹکس کی، چونکہ وہ پاکستان میں آ چکی تھی، ڈیموکریسی ریسٹور ہو چکی ہوئی تھی. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، دیکھیں میڈیا کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا. میڈیا کا کام خبر دینا نہیں ہے. میڈیا کا کام کچھ لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو. میڈیا میرے دیے ہوئے لائسنس کی فیس سے یا خریدے ہوئے اخبار کی قیمت سے نہیں چلتا. اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس کے اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. جتنے وہ اپنے تنخواہیں دیتے ہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں، لائسنس، یہ وہ سارا کچھ ملا کے وہ اشتہارات کی بنیاد پر چلتا ہے. پاکستان میں اشتہارات دینے والا سب سے بڑا ادارہ حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں. اخبارات یا الیکٹرانک میڈیا ان کے خلاف خبر دینے کی جرات ہی نہیں کر سکتا، کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. یہ ایک حقیقت ہے، آج سے نہیں ہے، 50-60 سال سے یہ حقیقت ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے. اور جب میں آپ کو اشتہار دوں گا، پیسے دوں گا، تو آپ میرے خلاف کیسے خبر کو چلائیں گے یا کیسے خبر کو چھاپیں گے؟ دوسری صورت یہ کہ جب تک مجھے رسائی نہیں ہوگی خبر تک، اور جو میرا رائٹ ہے بطور جرنلسٹ کہ میں خبر تک رسائی حاصل کروں، جب مجھے رسائی نہیں ہوگی تو میں خبر کہاں سے کنفرم کروں گا، کہاں سے کنٹراڈکٹ کروں گا، اور کہاں سے اپنے سورس کے ساتھ رابطہ کروں گا؟ اگر سورس میرا اپنا لب ہی نہ کھولنا چاہے اور اس تک میری رسائی ہی نہ ہو تو میں خبر کہاں سے لاؤں گا؟ نہ سورس موجود ہے، نہ سورس تک جانے کے ذرائع موجود ہیں، نہ ایسے ذرائع موجود ہیں کہ میں کوئی انڈیپینڈنٹ طریقہ اختیار کر کے خبر کی ٹو تک پہنچ جاؤں، یا مجھے کوئی کلو ہی مل جائے، کوئی مجھے ایک کسی قسم کا اشارہ مل جائے اور میں اس کے پیچھے لگوں اور خبر کو میں پہنچ جاؤں. ایسی کوئی صورتحال اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی خبر کی تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ بیان کی صورت میں یا بیانیے کی صورت میں، اچھا یا برا جیسا بھی بیانیہ ہو، اس کی پیروی کرتے ہوئے خبر کو چھاپ سکتا ہے، چلا سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، پروموٹ کر سکتا ہے، پروجیکٹ کر سکتا ہے. یہی کچھ ہے، باقی اس وقت خبر اخبار میں یا میڈیا پر موجود نہیں ہے. بالکل صحیح. بہرامل صاحب، سر میں ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو فیصل واؤڈا صاحب کی سٹیٹمنٹ ایک میری نظر سے گزری ہے اب سے چند لمحات پہلے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، نہ تو عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں اور نہ باہر جا رہے ہیں اور نہ ہی بنی گالا جا رہے ہیں. سر ڈیل کیسے کریں گے اس معاملے کو؟ پہلے بھی سوال میرا یہی تھا. دیکھیں ساما صاحب، میں جہاں تک ایک مجرم کی اور حکومت کی ڈیل کا تعلق ہے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس کے حق میں نہیں ہوں.
اس لیے کہ وہ اگر فرض کرے وہ جیل میں ہے، قیدی ہیں، تو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہے یا لیکن ان مجھے پہ یہ کہنا عدالتوں پڑے گا بڑے عزت اور احترام سے کہ 2 ڈیلز تو آپ کی مجھے بھی یاد ہیں، ایک وہ جب آپ سعودیہ گئے اور دوسری وہ جب آپ کی پلیٹلٹس کا معاملہ ہوا، کیا وہ ڈیلز نہیں تھیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، جب ڈاکٹروں نے ان کے سامنے ایک رپورٹ رکھ لی حکومت کے سامنے، اور پھر اسی وقت کی پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے اور ہیلتھ منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو واپس بھیج دے، آپ ان کو ڈیل کا نام دیتے ہیں یا ان کو علاج کے لیے بھیجنے اور کا وہ جو نام دیتے ہیں؟ مشرف کے آتے ہی جو ڈیل ہوئی تھی جس کے نتیجے میں سعودیہ گئے تھے، وہ کیا تھا؟ دیکھیے اسامہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج اگر نہیں سر، یہ عمران بتا دیں، ڈیمانڈ دیکھیں میں نے ڈاکٹر والی بات مان لی، مینوان مان لی جو آپ نے کہا، لیکن جب مشرف کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ ڈیل نہیں تھی تو کیا تھا؟ دیکھیے ڈیل بھی اور صحت دو الگ چیزیں ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ڈیل کر کے باہر جاتے ہیں تو یہ ڈیل ہے، لیکن اگر نواز شریف صاحب جب جیل باہر گئے تھے علاج کے لیے تو وہ ڈاکٹروں کی ایڈوائس پر اور نہیں میں حکومت تو کے وقت اور بیک ان منسٹر کے 2000 اس کی بات کر رہا ہوں، 99 کی بات کر رہا ہوں، میں تو اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب سعودیہ گئے تھے، میں تو تب کی بات کر رہا 2001 ہوں۔ تو میں نے تو آپ کو کہا نا کہ اگر وہ ڈیل کر کے چلے گئے تھے، بالکل وہ ڈیل کر کے چلے گئے تھے، لیکن ابھی اگر وہ دوسری مرتبہ جب وہ گئے تھے وہ علاج کے لیے گئے تھے، پہلی بار آج ڈیل کر اگر کے گئے تھے، عمران آپ یہ مان رہے ہیں کہ پہلی بار ڈیل تھی؟ دیکھیے آج اگر عمران کی بات ہوتی ہے صحت کے بارے میں، اور عمران کے اگر ڈاکٹرز محسوس کرتے ہیں کہ ان کو علاج کرنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے اور باہر ممکن ہے، تو بے شک ان کو آپ ڈیل کا نام دیتے ہیں یا ان کو علاج کے لیے باہر بھجوانے کا نام دیتے ہیں، لیکن اس دن جب اس نے محسوس کیا کہ میرے آنکھوں میں پرابلم ہے تو اس کو پیمز ہاسپٹل میں اس کو علاج کے لیے لے گیا۔ آپ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو بھی ڈیل دیتے ہیں کہ 2 گھنٹے کا اس کو ڈیل دیا، اور اس نے کہا، اس نے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے پرابلم ہے، اور وہ پیمز ہاسپٹل میں جا کے وہاں پیمز ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کروا دیا، روٹین کا چیک اپ تھا۔ لیکن میں ایک اپنے اس سینٹنس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ 20 دن پہلے جب اس کی بہن نے ان کے ساتھ 45 منٹ ملاقات کر کے جب وہ باہر نکلی تو اس نے کیوں یہ کہا کہ میرا بھائی صحت مند ہے، میرا بھائی ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کہتے کہ 4 مہینوں سے ان کو علاج نہیں دیا، 4 مہینوں سے ان کے آنکھ میں پرابلم تھی، ہم سب ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہیں، تو اس کی بہن نے اسی وقت اس کی آنکھ نہیں دیکھی تھی کہ وہ ٹھیک ہے؟ کیوں وہ باہر آئی؟ اس نے کہا تھا کہ میرا بھائی بالکل صحت سر مند ہے۔ ہم اس نے کہتے ہیں کیوں ہم یہ اس کہا بات کہ کو وہ چھوڑ خوش ہے؟ دیتے ہیں، ہم اس بات کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ دیکھیے اسامہ بات رسپانسبلٹی مت چھوڑے، آپ نہیں اسامہ بات آپ ہم نہیں بانی چھوڑیں گے۔ تحریک کی صحت کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں نا، بینگ گورنمنٹ؟ دیکھیے پاکستان حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، مارول، پروفیشنل، پولیٹیکل، کہ وہ چاہے قیدی ہو چاہے وہ عام آدمی ہو، اس کی صحت کے بارے میں حکومت وقت ذمہ دار ہے۔ تو کچھ بھی اگر خدا میں نے نخواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے جو ناقابل تلافی، ناقابل معافی ہو، تو حکومت رسپانسبل ہوگی۔ یہ مجھے وہ مفروضات پہ تو میں حکومت نہیں چلاتا ہوں، میں مفروضات پہ مت کی زندگی گزارتا ہوں کہ پرس کرے اگر یہ ہوا، پرس کرے اگر یہ ہوا، پرس کر اگر یہ ہوا، میں پرس کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اس دن پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹر کے چیک اپ کی بات کرتا ہوں پیمز کہ بھی تو اگر آپ اس کہنا کو کوئی سر، وہ پرابلم تھی۔ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ فرض تو کرنا پڑے گا نا اس ٹائم پہ، مجھے صرف 1 سیکنڈ دیجیے گا، عظیم چودھری صاحب کا کوئی فکرہ یا کوئی جملہ میں مس کر گیا ہوں، عظیم چودھری صاحب پلیز۔ عمران خان ایک قیدی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ عمران خان اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ عمران خان 2 یا 3 دفعہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہرامند تنگی پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو پتہ ہے پارلیمنٹیرینز کے پریولیجز کیا ہیں۔ میری اہلیہ پارلیمنٹیرین رہی، میں جانتا ہوں پریولیجز کیا ہیں۔ ان پریولیجز میں سے ایک حصہ میرے پاس بھی آتا ہے، میں انٹائٹل ہوں 22ویں گریڈ کے افسر کے برابر کی تمام میڈیکل فیسلٹیز لینے کا، اس لیے کہ میری اہلیہ قومی اسمبلی کی رکن تھی اور میں اس کا اسپاؤس ہوں۔ بہرامند تنگی کا بھی یہ استحقاق حاصل ہے، یہ استحقاق پہ لکھا ہوا ہے، یہ فارمر پرائم منسٹر کے استحقاق میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ فارمر ممبر آف دا نیشنل اسمبلی کے استحقاق میں بھی لکھا ہوا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بہرامند کا اپنا مقدمہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص جس کا استحقاق ہو کہ اس کو دکھایا جائے، قیدی کے طور پر بھی اس کا استحقاق ہے کہ اس کو ہاسپٹل لایا جائے یا دکھایا جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جی ان کو آپ کسی دوسرے ہاسپٹل میں لے جائیں، جیل کے ہاسپٹل میں یہ علاج ممکن نہیں ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈاکٹر جو ہیں یہاں ہاسپٹل جیل میں موجود وہ آنکھ کا علاج نہیں کر سکتے۔ اگر عمران خان کے استحقاق کا معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے بطور پارلیمنٹیرین،
تو پھر رات کو لانے کی ضرورت نہیں تھی, پھر دن میں لے آتے. پھر اس بات پر پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کہ عمران خان نے خود یہ کہا کہ مجھے رات کو لے جائیے گا تاکہ سیکیورٹی کا معاملہ نہ ہو, وہ اندر ہو یا باہر ہو, وہ قیدی ہو یا سابق وزیر اعظم ہو, وہ پارلیمنٹیرین ہو یا عام شہری ہو, اس کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست اپنے اس فرض کو پوری طرح ادا نہیں کر سکی. اگر یہ معاملات اس طرح نہیں ہے جیسے میں سمجھ سکتا ہوں, جس کا مجھے علم نہیں ہے, میں ایک قیاس کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں, تو اس کے لیے ایک گراؤنڈ بنائی جاتی ہے, اور گراؤنڈ ایک دن میں نہیں بنتی, اسی طرح بنتی ہے, اس میں کنٹروورسی کو پیدا کیا جاتا ہے, کنٹروورسیز پیدا ہو کے اس سطح پہ چلی جاتی ہیں کہ پھر ایک بورڈ بنایا جاتا ہے, اور بورڈ یہ فیصلہ کر کے دیتا ہے کہ میں نے شروع میں ہی آپ کو مثال دی تھی کہ حافظ سلمان بٹ صاحب لاہور سے 3 دفعہ قومی اسمبلی کے اور 1 دفعہ صوبائی اسمبلی کے رکن رہے, ہمارے ساتھی تھے, دوست تھے, بچپن کے دوست تھے. ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا, ان کا آپریشن جو تھا وہ ان کے اپنے ایک عزیز ڈاکٹر نے جو پاکستان سے باہر ہوتا ہے اور آنکھوں کا ڈاکٹر تھا, وہ خاص طور پر پاکستان آیا تھا ان کا آپریشن کرنے کے لیے. یا تو ڈاکٹر باہر سے آئے گا عمران خان صاحب کو آپریشن کرنے کے لیے, یا عمران خان صاحب کو کسی دوسرے ملک کے کسی ہاسپٹل میں جس نگرانی میں بھی جس ذریعے سے بھی بھیجا جائے گا ان کا آپریشن کروانا مقصود ہوگا. ادروائز یہ معاملہ اس حکومت کے گلے پڑ جائے گا کہ عمران خان کو انہوں نے اندھا کر دیا. عظیم صاحب میں بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کہتا ہوں کہ جب یہ پابندی لگے گی کہ آپ نے ملاقات کے بعد جا کر سب اچھے کی آواز دینا, تو پھر کیا یہ ذرا مجھے وضاحت کر میں دیں. بریک پہ جا رہا, بریک سے واپس آئیں گے تو عظیم صاحب سے اس بات کا جو آپ نے سوال کیا وہ بھی جواب کی درخواست کر لیں گے. بہرامن صاحب جس بات کا بڑا برا مان رہے تھے کہ ہم مفروضے کی بنیاد پہ کہ کیا جو ہے وہ ممکنہ طور پہ ہوگا, اگر یہی کرنا ہے فرض کر کے تو کیسے ہے. تو سر ہمارا تو الیکشن ہی سارا مفروضے کی بنیاد پہ ہوتا ہے, آپ کے نعرے ہوتے ہیں اور ہم اس پہ آمین کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اب آنے والے وقت کے بارے میں اتنا برا کیوں مان گئے آپ, اس کا بھی آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور جواب دیجیے گا. ایک بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے, اس پہ مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.